नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि हुकूमत ख़त्म करने के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ी और अहम खबर आई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने क्या बड़ा और हंगामी फैसला किया है। शाह महमूद कुरैशी और राजा परवेज अशरफ के दरमियान एक बंद कमरे में लड़ाई क्यों हुई, जब यह लड़ाई हुई तो उस वक्त कौन सी ताकतवर फौजी शख्सियत उस कमरे में मौजूद थी और इमरान खान साहब को क्या नया और हंगामी पैगाम पहुंचाया गया। सबसे पहले आपको एक ताकतवर फौजी शख्सियत की मौजूदगी में शाह महमूद कुरैशी और राजा परवेज अशरफ के दरमियान लड़ाई की खबर के मुतल्लिक बताते हैं। ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है और ये लड़ाई बंद कमरे में उस वक्त हुई जब एक ताकतवर शख्सियत भी उस कमरे में मौजूद थी। और ताकतवर शख्सियत का मतलब यह है कि इस शख्सियत का ताल्लुक इस्टेब्लिशमेंट से था, पाकिस्तान के फैसला साज हलकों से था और आसान अल्फाज में कहा जाए तो इस शख्सियत का ताल्लुक फौज से था और ये फौज की एक इंतहाई बाअसर शख्सियत थी। अब इस बंद कमरे में जहां फौज की ये बाअसर शख्सियत भी मौजूद थी, यहां राजा परवेज अशरफ भी मौजूद थे, शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद थे और तीन और अहम तरीन किरदार इस बंद कमरे में मौजूद थे। लेकिन यहां अचानक इंतहाई हैरान कुन और गैर मामूली किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि एक फौजी शख्सियत की मौजूदगी में, एक आला तरीन फौजी शख्सियत की मौजूदगी में इस किस्म की लड़ाई भी हो सकती है। अब इस बंद कमरे से जो खबर आई उसके मुतल्लिक पहला तासुर ये बना कि ये खबर दुरुस्त नहीं हो सकती। हो सकता है कि ये एक जाली खबर हो, लेकिन अब इस बंद कमरे के अंदर होने वाली लड़ाई और इस खबर के एक एक नुक्ते की बाकायदा तस्दीक कर दी गई है। हमने आपको इसी इनसाइड न्यूज चैनल पर सबसे पहले GHQ के जनरल्स और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात की खबर दी थी। उस वक्त नून लीग के कुछ मखसूस जो एजेंट्स हैं उन्होंने जाली अकाउंट्स के जरिए ये कमेंट्स किए थे कि ये खबर दुरुस्त नहीं हो सकती, लेकिन अब इनसाइड न्यूज की ये खबर भी 100% दुरुस्त साबित हो गई है। अब इस कमरे में एक फौजी शख्सियत की मौजूदगी में जो लड़ाई हुई उसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि हमने आपको सबसे पहले बताया था कि हेलीकॉप्टर के जरिए तहरीक इंसाफ की तीन अहम शख्सियात ने पेशावर से फ्लाई किया। इस खबर की तस्दीक अब शाह महमूद कुरैशी ने भी ARY के एक टीवी प्रोग्राम में बाकायदा तौर पर कर दी है। लेकिन अब एक फौजी शख्सियत की मौजूदगी में एक बंद कमरे के अंदर लड़ाई के मुतल्लिक एक तहलका खेज खबर आई है। इस खबर के तीन अहम तरीन नुकात और जो खतरनाक तरीन लम्हात थे इस मुलाकात के हवाले से, उस बारे में आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि इमरान खान साहब को GHQ से एक हंगामी पैगाम पहुंचाया गया था और ये हंगामी जो पैगाम था खान साहब को जो पहुंचाया गया उसमें यह कहा गया कि आप PTI के दो रहनुमाओं को एक खास मकाम पर पहुंचा दें। यानी आपको मैं ये मुसद्दका खबर दे रहा हूं कि खान साहब को कहा गया कि दो रहनुमाओं को नामजद करें और एक खास मकाम पर भेज दें। ये एक ताज़ा तरीन पैगाम था और उन पैगामात का तसलसल था जिनके मुतल्लिक इमरान खान साहब ने खुद इंकशाफ किया और इनसाइड न्यूज की एक और खबर की तस्दीक की कि उन्हें इस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्ग मार्च में 2 दिन ताखीर का पैगाम भेजा था और इस्टेब्लिशमेंट ने यह पैगाम भी भेजा था कि हुकूमत खत्म करने के हवाले से और एक निगरान हुकूमत कायम करने के हवाले से हमारी बातचीत जारी है। और जाहिर है कि जब यह कहा जाता है कि हुकूमत खत्म करने के मामले पर हमारी बातचीत जारी है तो इसका मतलब यह है कि शहबाज शरीफ की इंपोर्टेड हुकूमत से मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। लेकिन अब खान साहब को जो GHQ की जानिब से एक ताज़ा तरीन और हंगामी पैगाम भेजा गया उसमें मैसेज ये कन्वे किया गया
کہ آپ 2 ارکان کو نامزد کریں تاکہ الیکشن پر مذاکرات کیے جا سکیں۔ اب خان صاحب کو جب یہ پیغام ملا، انہوں نے اس پیغام پر غور کیا، اس پیغام پر مشاورت کی، اور اس کے بعد انہوں نے 2 ارکان کو نامزد کر دیا اس ملاقات کے لیے اور اس مذاکرات کے لیے۔ اور خان صاحب کو یہ بھی بتایا گیا کہ جی ایچ کیو کی ایک طاقتور شخصیت بھی ان مذاکرات میں موجود ہوگی، یعنی فوج کی ایک طاقتور شخصیت بھی انہی مذاکرات میں موجود ہوگی۔ اب جی ایچ کیو کا یہ پیغام ملنے کے بعد عمران خان صاحب نے شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کو مذاکرات کے لیے نامزد کر دیا، اور اس کے بعد یہ دونوں رہنما ایک مخصوص مقام پر پہنچ گئے۔ جب یہ دونوں رہنما اس مخصوص مقام پر پہنچے، یعنی جس کی نشاندہی فوج کی جانب سے کی گئی تھی، جس کے متعلق فوج نے کہا تھا کہ اس مخصوص مقام پر مذاکرات ہوں گے، تو جب یہ دونوں رہنما یعنی شاہ محمود قریشی اور اسد عمر اس مقام پر پہنچے تو وہاں فوج کی ایک طاقتور شخصیت پہلے سے موجود تھی۔ دوسری جانب اس امپورٹڈ حکومت کی جانب سے یعنی شہباز شریف کی نمائندگی کرنے کے لیے وہاں پر ایاز صادق موجود تھے، اور اسی مخصوص مقام پر یوسف رضا گیلانی بھی موجود تھے۔ اور یہ جو مقام ہے یہ ایک اہم شخصیت اور ایک بڑی شخصیت کا گھر تھا، اور اس گھر میں 2 نمائندے اب پی ٹی آئی کے موجود تھے، ایک طاقتور فوجی شخصیت موجود تھی، اور 2 نمائندے امپورٹڈ حکومت کے موجود تھے۔ اس کے علاوہ جس شخصیت کا یہ گھر تھا اس کا تعلق بھی حکومت سے ہے۔ اب اسی گھر میں نئے الیکشن کے معاملے پر اس فوجی شخصیت کی موجودگی میں مذاکرات شروع ہوئے، لیکن ایک نقطہ ایسا آ گیا، ایک لمحہ ایسا آ گیا جو بہت خطرناک ثابت ہوا، اور اس نقطے پر اور اس لمحے میں بہت زیادہ گرما گرمی ہو گئی اور نوبت لڑائی تک جا پہنچی۔ جی ہاں، آپ کو یہ مصدقہ خبر دے رہے ہیں کہ ان مذاکرات کے دوران فوجی شخصیت کی موجودگی میں ہی لڑائی ہو گئی۔ وہ اس طرح کہ سب سے پہلے ایاز صادق نے شاہ محمود قریشی سے پوچھا، اور اسی فوجی شخصیت کی موجودگی میں پوچھا کہ تحریک انصاف اپنا کوئی ایک مطالبہ ایسا بتائے جسے ہم پورا کر دیں تو ڈی چوک میں عمران خان صاحب دھرنا نہ دیں اور دھرنے سے پیچھے ہٹ جائیں۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو تمام انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی رپورٹ یہ تھی کہ اگر عمران خان صاحب نے ڈی چوک میں دھرنا دے دیا، اگر خان صاحب وہاں پر رک گئے تو 12 گھنٹے کے دوران لاکھوں افراد اسلام آباد، راولپنڈی اور اسی طرح اسلام آباد راولپنڈی کے مضافات سے اس دھرنے میں پہنچ جائیں گے۔ اور چونکہ آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو بھی تعینات کر دیا گیا تھا، اس لیے ڈی چوک میں بڑے خوفناک قسم کے تصادم اور انتشار کا خطرہ تھا۔ اب اسی فوجی شخصیت کی موجودگی میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ حکومت بے شک فوری طور پر قومی اسمبلی کو تحلیل کرنے کا اعلان نہ کرے، لیکن اگلے 2 سے 3 ماہ کے اندر الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دے تو پھر ہم دھرنا نہیں دیں گے تاکہ ملک تصادم سے اور انتشار سے بچ سکے۔ اب یہاں سے اچانک گرما گرمی شروع ہو گئی، جس کے بعد لڑائی بھی ہو گئی۔ وہ اس لیے کہ شاہ محمود قریشی کی اس بات پر ایاز صادق نے یہ الفاظ بولے کہ ہمیں تھوڑی سی انتخابی اصلاحات کر لینے دیں، یعنی سمندر پار پاکستانیوں کے ووٹ کا جو حق ہے وہ ہمیں ختم کرنے دیں، الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے جو الیکشن کے لیے ایک انتخابی اصلاحات کا عمل شروع کیا گیا تھا وہ شک ختم کرنے دیں، اس کے بعد ہم خود الیکشن کا اعلان کر دیں گے۔ اور اگر ہم بھی آپ کے لانگ مارچ کے دوران الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیں تو آپ جانتے ہیں کہ ہماری سیاسی ساکھ کے لیے یہ کتنا تباہ کن ہوگا۔ لیکن یہاں ایک ایسی بات کر دی گئی جس پر شدید تلخ کلامی ہوئی اور پھر لڑائی بھی ہو گئی۔ وہ اس لیے کہ ایاز صادق نے یہ الفاظ بولے کہ ہم نومبر میں الیکشن کروا سکتے ہیں۔ میں دوہرا رہا ہوں کہ ایاز صادق نے یہ الفاظ بولے کہ ہم نومبر میں الیکشن کروا سکتے ہیں، لیکن عمران خان اس کا اعلان نہ کریں، کیونکہ اگر عمران خان نے یہ اعلان کر دیا کہ ہمیں نومبر میں الیکشن مل گئے ہیں،
ہمارا مطالبہ پورا کر دیا گیا ہے تو اس سے ہماری سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچے گا۔ اور اسی لمحے میں ایاز صادق نے یہ الفاظ بھی بولے کہ آپ دھرنے کے ذریعے ہماری کنپٹی پر بندوق رکھ کر ہم سے الیکشن کا اعلان کروانا چاہتے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک سیاسی خودکشی بن جائے گی۔ اور یہاں پر شاہ محمود قریشی زچ ہو گئے۔ اب اسی دوران شاہ محمود قریشی نے ٹیبل پر پڑے ہوئے جو کاغذات تھے جو مذاکرات کے متعلق تھے، جن میں مذاکرات کے متعلق پوائنٹس لکھے گئے تھے، ان کاغذات کو اٹھا کر نیچے پھینک دیا۔ اور اس موقع پر راجہ پرویز اشرف اور شاہ محمود قریشی کی لڑائی بھی ہو گئی، کیونکہ یہ جو مذاکرات تھے یہ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کے گھر پر ہو رہے تھے۔ اور راجہ پرویز اشرف نے شاہ محمود قریشی سے کہا کہ آپ نے ہمارے میز الٹا کر، ہمارے ٹیبل الٹا کر اور کاغذات پھینک کر میرے گھر کی توہین کی ہے، یہ اسمبلی نہیں ہے، میرا گھر ہے۔ اور اس پر شاہ محمود قریشی نے راجہ پرویز اشرف کو جوابی طور پر کھری کھری سنا دی اور ناراض ہو کر مذاکرات سے اٹھ کر چلے گئے۔ لیکن یہاں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ایک اہم ترین اور بڑی خبر اور بھی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، ایک بریکنگ نیوز ہے۔ اس خبر کا تعلق جی ایچ کیو کے دو بڑے اور ہنگامی فیصلوں کے متعلق ہے۔ یہ خبر نہ صرف آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ہے، بلکہ یہی خبر جی ایچ کیو کے انتہائی سینئر 5 جنرلز کے ساتھ بھی جڑی ہے، جنہیں اس وقت سب سے طاقتور 5 جنرلز قرار دیا جاتا ہے۔ اور اسی خبر کا تعلق نئے آرمی چیف کی تقرری اور نئے الیکشن سے بھی ہے۔ اور یہ خبر عین اس وقت آئی جب ایک انتہائی ناقابل یقین اور پراسرار قسم کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہو گئی اور اسی ویڈیو سے ایک بڑی خطرناک قسم کی خبر بھی جڑی ہوئی تھی۔ اسی ویڈیو پر سوشل میڈیا پر بڑی گرما گرم قسم کی بحث بھی ہو رہی ہے۔ اور یہ ویڈیو عین اس وقت سامنے آئی جب ایک انتہائی مضحکہ خیز اور ناقابل یقین قسم کی خبر سامنے آ گئی۔ اور یہ خبر ایک ایسی خبر تھی جو پہلی مرتبہ جب ٹی وی پر نشر ہوئی تو کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ خبر درست ہو سکتی ہے۔ کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس قسم کی مضحکہ خیز خبر بھی آ سکتی ہے۔ لیکن نیوز چینلز پر چلنے کے بعد اب اس خبر کی باقاعدہ تصدیق بھی ہو گئی ہے۔ اور وہ خبر یہ ہے کہ چیئرمین نیب کا تقرر وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے ہوتا ہے۔ اور اب خبر یہ آئی ہے کہ نئے چیئرمین نیب کا تقرر امپورٹڈ وزیر اعظم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کی مشاورت سے ہوگا۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ حکومت کس طریقے سے فکس میچ کھیل رہی ہے اور سپریم کورٹ کو اس اندھیر نگری کا نوٹس ضرور لینا چاہیے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور جی ایچ کیو کے فیصلوں کے متعلق ایک بڑی اور اہم خبر کیا ہے۔ یہ خبر عین اس وقت آئی جب ایوان صدر میں ایک بہت بڑی ہلچل کے متعلق دعویٰ کیا گیا اور اس اطلاع میں یہ کہا گیا کہ ایک طاقتور شخصیت نے، اور تاثر یہ دیا گیا کہ یہ طاقتور شخصیت آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں۔ اور اس اطلاع میں یہ دعویٰ کیا گیا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انکشاف کیا گیا کہ اس طاقتور شخصیت نے شہباز شریف کو شٹ اپ کال دی گئی۔ اسی اطلاع میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو شٹ اپ کال تھی یہ عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کے دوران دی گئی، یعنی جس وقت عمران خان صاحب کا لانگ مارچ اسلام آباد میں داخل ہو رہا تھا، دوسری جانب ڈی چوک میں بدترین قسم کی شیلنگ ہو رہی تھی۔ اور اس اطلاع میں یہ کہا گیا کہ طاقتور شخصیت نے شہباز شریف کو یہ پیغام دیا کہ جلد الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا جائے ورنہ حالات ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ یہ دعویٰ کچھ ریٹائرڈ فوجی افسران کی جانب سے کیا گیا ہے، اور انہی فوجی ریٹائرڈ افسران کی جانب سے یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ 2 جون کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال اب یہ ان کا دعویٰ ہے، ایک طرف یہ دعویٰ اور دوسری جانب جی ایچ کیو کے فیصلوں کے متعلق بھی ایک بڑی خبر آ گئی۔ یہ ایک بہت بڑا انکشاف تھا،
ایک بہت بڑی خبر تھی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑی یہ بریکنگ نیوز ہے، اور اس خبر کی اب باضابطہ طور پر تصدیق بھی کی گئی ہے۔ اور وہ خبر یہ ہے کہ اسلام آباد کا جو کے پی ہاؤس ہے، یہاں بھی ایک اہم ترین ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں بھی جی ایچ کیو کا ایک نمائندہ موجود تھا، یعنی فوج کے ایک نمائندگی کی موجودگی میں جو اسلام آباد کا کے پی ہاؤس ہے، یہاں بھی ایک اہم ترین ملاقات ہوئی ہے۔ ہم نے سب سے پہلے آپ کو یہ خبر دی تھی، اور اب آج کے جنگ اخبار میں اور دا نیوز اخبار میں معروف سینئر صحافی انصار عباسی صاحب نے بھی یہ خبر شائع کی ہے، اور یہاں پر بھی الیکشن کے متعلق مذاکرات ہوئے ہیں۔ لیکن دوسری جانب جی ایچ کیو میں بھی بڑی اہم نوعیت کی ایک ہنگامی پیش رفت ہوئی ہے، اور یہ پیش رفت عین اس وقت ہوئی جب ایک بہت بڑی خبر کی تصدیق کی گئی، اور دو ملاقاتوں کے حوالے سے ایک خبر کی باضابطہ طور پر تصدیق کر دی گئی۔ اور وہ خبر یہ تھی کہ جی ایچ کیو میں دو اہم شخصیات کی بہت اہم نوعیت کی ملاقاتیں ہوئیں۔ پھر یہ اطلاع بھی آئی کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے سے نہ صرف حفیظ شیخ کی ملاقات ہوئی ہے طاقتور حلقوں کے نمائندوں سے، بلکہ شوکت ترین کے ساتھ بھی رابطہ کیا گیا۔ یہ ایک نیا انکشاف کیا گیا ہے۔ اب اسی پوری صورتحال میں فوج کی ایک قریبی شخصیت نے جی ایچ کیو کے فیصلوں کے حوالے سے 3 بڑے انکشافات کیے ہیں، 3 بڑے دعوے کیے ہیں۔ اب ان میں سے ایک انکشاف یہ کیا گیا کہ فوج کو موجودہ صورتحال پر بڑی تشویش ہے۔ رانا ثناء اللہ نے فوج کو اور عوام کو تحریک انصاف کو، اور یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ فوج کو تحریک انصاف سے اور عوام سے لڑانے کی سازش کی، جسے ناکام بنا دیا گیا۔ دوسرا انکشاف یہ کیا گیا کہ فوج نے نگران وزیر اعظم اور نگران وزیر خزانہ کے لیے انٹرویوز کر لیے ہیں، جبکہ تیسرا انکشاف یہ کیا گیا کہ 31 مئی تک الیکشن کا اعلان ہو جائے گا، اور یہ دعویٰ شیخ رشید کی جانب سے کیا گیا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔